अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूँ राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजिए और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, शोबा सियासत से उनका ताल्लुक़ है और अच्छा खासा बैकग्राउंड है उनका सियासत के हवाले से, लेकिन ये सब कुछ उन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे। मैं तरफ शॉर्ट तारफ़ की जानब जाऊँगा और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सियासतदान और तजियाकार सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया, मसरूफ़ियत के बावजूद आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। बड़ी मेहरबानी आप। मैं बल्कि जाना तो अखबारात की जानब चाहता हूँ, लीडिंग स्टोरीज़ की जानब, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपकी शख्सियत के हवाले से, और जो मैंने तारुफ़ में कहा कि सियासतदान और बैकग्राउंड अच्छा खासा है आपका सियासत का, तो थोड़ा उसके हवाले से अपने ज़ुबानी बताएँ। जी राना साहब, मेरा नाम ज़ीशान खानज़ादा है, मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट मर्दान से है, और मेरी फ़ैमिली जो है बेसिकली तो मेरे वालिद साहब और उनका जो है तो एसोसिएशन पीपल्स पार्टी से था, बल्कि है बिल्कुल बहुत बड़ा नाम। जी बिल्कुल, खानज़ादा खान साहब। और मैं उनके साथ सियासत में काफ़ी अरसा रहा, भाग दौड़ की उनके साथ, और फिर एक ऐसा टाइम आ गया था कि मैं कई अरसे से मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि मैं पीटीआई ज्वाइन करूं, क्योंकि वो एक खान साहब का एक वो जो है करिस्मेटिक पर्सनैलिटी, उस लिहाज से तो बस फिर टाइम आया और मैंने वालिद साहब से इजाज़त ली। एक मुख्तसर जवाब में पूछना चाहूँगा कि सेटिस्फाइंग है आप, यानी आपने पार्टी चेंज की, यानी वो पार्टी जो बरसे में आपको मिल रही थी या वो सियासत का रुख जो पीपल्स पार्टी का आपको मिल रहा था, लेकिन आपने पीटीआई ज्वाइन कर ली, तो मेंटली सेटिस्फाइंग है आप ज्वाइनिंग के बाद और ये स्पेशली सेनेटर होने के बाद? जी देखें, बिल्कुल ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे अक्सर लोग यही सवाल करते हैं कि जी आपके काफ़ी यंग एज में जो है तो आपको सेनेटर बनने का मौका मिला। तो मैं ये कहता हूँ कि जी उससे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि मुझे पीटीआई जैसा प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि मेरे लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं चल सकता हूँ। पीटीआई के खान साहब के जितने भी कोई डिसीजंस हों तो वो मैं लॉजिकली बड़ा उनको डिफेंड कर सकता हूँ, और उनके ऊपर मेरी सोच जो है तो वो सही उतरती है। तो मैं उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ज़ीशान साहब आगे बढ़ते हैं, और मैं अब बात करूँगा चार सुर्खियों की, उन लीडिंग स्टोरीज़ की जो अखबारात की ज़ीनत बनी, और उनमें सबसे अहम जो मामला है वो सबसे पहले है गुजरपुरा का सानहा। तो उसी हवाले से उसका आगाज़ मैं थोड़ा सा अशार से करूँगा। जी। आ रही थी वो चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है खाक में, चीख निकली भी तो होंठों में घुट कर रह गई, चीख निकली भी तो होंठों में घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। ये अल्फाज तो शायद सानहे की और जज्बात की अक्कासी करते हैं, लेकिन इससे आगे भी एक रिएक्शन नज़र आया और वो था सिक्योरिटी फोर्सेस का। और सबसे पहले जो मुहाफ़िज़ बोले, जो उन्होंने रिएक्शन दिया, तो वो, अगर मैं यानी सीसीपीओ लाहौर की बात कर रहा हूँ, उमर शेख साहब की, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर मैं वही जुमला या मिसरा इस्तेमाल करूँगा शायरी के हवाले से कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, आखिर क्यों? तो राना साहब देखें, अगर देखा जाए तो ये सीसीपीओ वाले मामले को इतना पॉलिटिसाइज़ करना, इसके ऊपर जो है तो इतना टाइम मैं समझता हूँ कि स्पेशली देखें ऐसी चीज़ें कौन उठाता है, अपोजिशन या वो फोर्सेस जो कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ चलना चाहती हैं, और उन्होंने ऐसी कोई भी चीज़ ढूंढनी होती है कि वो गवर्नमेंट को उससे क्रिटिसाइज़ कर सके। तो बेशक हम बिल्कुल इस बात को तस्लीम करते हैं कि सीसीपीओ ने, अब तो उन्होंने खुद भी माफ़ी मांगी, हाँ जी, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। तो आया अगर एक इंसान माफ़ी मांग ले तो अब आपने माफ़ी को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, ये भी तो एक असूल या आप उसको सोचना चाहिए कि जी एक इंसान इसके बाद और क्या कर सकता है। लेकिन उससे ज़रूरी बात यह है, अगर ये लोग जितने भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, लोग हैं जो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और बार बार अभी भी मीडिया के ऊपर माफ़ी के बाद भी, जिस तरह अगर आपने कल देखा हो परसों, तो असम्बलियों में जो है तो इसी बात के ऊपर तकरीरें हो रही हैं, और तकरीरें बंद नहीं हो रही हैं, अभी भी सीसीपीओ को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो हालांकि कहीं आपको नहीं लगता कि उनका बयान ही कहीं ऐसा वाकई हो गया कि वो मामलात इतने बिखरते चले गए, या तबसरे या तनकीद जिसको आप कह रहे हैं कि वो तनकीद का निशाना बनते चले गए, और वो कहीं ना कहीं मामले पे भी असरअंदाज हो रहे?
تو دیکھیں نا، ہاں جی معاملہ تو دیکھیں نا نظر انداز تو ہو گیا، کیونکہ اتنے تنقید کے بعد اور اتنے ہائپ کے بعد جو ہے تو وہ پریشر میں آئے اور انہوں نے وہ جو میڈیا میں کچھ انفارمیشن ریویل کی، کچھ انفارمیشن دی، اور اس کی وجہ سے جو ہے تو ملزم فرار ہو گیا۔ میرے خیال سے اس بات پہ مذمت ہونی چاہیے، اس بات پہ تو کوئی مذمت نہیں کر رہا، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایسے سانحہ جو ہیں تو یہ پہلے بھی ہوئے ہیں، اور اس میں پولیس سے جو ہے تو بالکل کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ صرف پی ٹی آئی گورنمنٹ، کسی خاص گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں یا کسی پاکستانی کے ساتھ ایسا کوئی کچھ ہو۔ بالکل، اور بلکہ میں آگے بڑھتا ہوں، اور اگلی ہیڈ لائنز جو میرے پاس ہے وہ بیان ہے وزیر اعظم عمران خان کا، بلکہ انہوں نے ہدایات کی ہیں۔ کل ایک اہم اجلاس ہوا لاہور میں، اور وہاں پہ انہوں نے بولا کہ زیادتی کیس کے مجرموں کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ دی جائے سے مراد مطالبہ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی قرار واقعی سزا ہو جائے گی؟ ہاں جی دیکھیں، اب اس پہ تو کافی ڈیبیٹ پہلے بھی ہوئی ہوئی ہے کہ جی یہ جو سر عام پانسی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اب تو جس طرح آپ نے کہا، پرائم منسٹر صاحب نے اپنا بھی اس کے اوپر ایک بیان دیا ہے، اور میرے خیال سے اس کے اوپر جو ہے تو بحث ضرور ہونی چاہیے۔ بلکہ اور وہ بحث تو شاید مزید میرے پروگرام کا حصہ بھی ہوگی، کیونکہ آپ سینیٹر ہیں اور کل سینٹ میں موجود تھے، اور وہاں کی ساری کارروائی آپ وہاں پہ موجود ہیں تو ڈسکس ہوگی۔ لیکن یہاں پہ تو معاملہ یہ ہے کہ اب وزیر اعظم جو تنقید یا تلقین کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں، ہدایات جو دے رہے ہیں، آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ کدھر جاتا ہوا کیس اور کتنی جلدی یہ نپٹتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تو میرے خیال سے تو انشاءاللہ یہ بہت جلدی جو ہے تو یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔ اور کیونکہ جس طرح آپ نے کہا، ہم تو آلریڈی جو ہے تو پہلی بار پاکستان میں جو ہے تو ایسے کیسز کے لیے ایک قانون بن رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا جو زینب الرٹ ہاں جی، تو وہ بے شک وہ جو ہے تو وہ 18 سال کے کم بچوں کے لیے ہے۔ زینب الرٹ بل کی آپ بات کر جی رہے ہیں؟ ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے قوانین اگر آگے بنیں گے تو قوانین ہی آگے سسٹمز بناتا ہے، اور خان صاحب ہمیشہ جی کہتے ہیں کہ لوگ تو آتے جاتے رہیں گے، لیکن اگر ہم سسٹمز بنا لیں تو وہ سسٹمز اپنا کام کریں گی۔ کیونکہ یہ سانحہ آج ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ میڈیا میں اور اسمبلیوں میں 1 ہفتے تک 2 ہفتے تک چلیں، لیکن پھر کوئی اور ایشو آ جائے گا اور یہ پھر بالکل بیک برنر پہ چلا جائے گا۔ ہونی چاہیے۔ لیکن پیچھے ایک سسٹم ہونا چاہیے جو کہ اس کو چلائے، کہ اگر کوئی کیس رجسٹر ہوا ہے تو اس کے اوپر آگے کام ہو۔ اور یہی جو آج کل میں سمجھ رہا ہوں کہ جو قانون سازی پہلے ہوئی تھی، جیسے زینب الرٹ بل نیشنل اسمبلی سے بہت پہلے پاس ہو گیا تھا، لیکن سینٹ سے ابھی بھی نہیں ہوا پاس، تو وہ میرے خیال سے ہونا چاہیے، اور اس پہ آگے جو ہے تو کام صحیح۔ لیکن میں تھوڑا سا اس کیس کی جانب جاؤں گا، اور اگر میں یعنی ہیڈ لائنز کا حصہ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں، کہ ملزم وقار جو ہے اس کا برادر نسبتی عباس، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس کے بھائیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن مرکزی ملزم ابھی تک جو ہے وہ تاحال فرار ہے، اور وقار کو بھی یعنی اس کی جو ہے وہ ڈی این اے رپورٹ وہ میچ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کچھ بھی ایسا فیصلہ آنے کے امکانات ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اتنی تاخیر اور مرکزی ملزم ابھی تک نہیں پکڑا گیا، آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں فلاز یا کوتاہی ہے ادارے کی؟ دیکھیں، اب آپریشن کے حوالے سے تو میں اس میں یہ تو ایک ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے کہ ایشو کیا چل رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پولیس جو ہے تو وہ اپنی کارروائی انہوں نے فل فلیج کی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہوگا 24 یا 26 ٹیمیں انہوں نے بنائی ہیں، جو کہ اس ہاں جی اچھا جی 28 ٹیمیں جو ہیں تو وہ اس کیس کو دیکھ رہی ہیں اور اس میں انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ تو میرے خیال سے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہت جلدی پیش رفت ہوگی، اور سب لوگ منتظر ہیں، پوری قوم اس بات پہ جو ہے تو یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے۔ میں اسی طرف چلتا ہوں، سینٹ کی جانب، سینٹ کی کارروائی کی جانب، اور کیونکہ مقننہ ہے اور قانون سازی وہاں پہ ہوتی ہے، اور آپ نے بھی واضح طور پہ یہ بتا دیا، اور حکومت نے بھی زیادتی کے مجرموں کے لیے تو سخت قوانین بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اب پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے کویٹس اس حوالے سے کیا ہیں، یہ قانون اگر بننے جا رہا ہے وہ بن پائے گا، کیا ہوگا، قانون سازی کیسے ہو پائے گی، آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں، قانون تو آلریڈی ایک بن چکا ہے، جیسے ابھی میں نے کہا ہے کہ زینب الرٹ کے حوالے سے۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ
پرائم منسٹر صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی اس میں سخت سزائیں ہونی چاہیے. اس حوالے سے جو ہے تو اب اس پہ کبھی کبھی جو ہے تو بلکہ کل ہی اس پہ ڈبیٹ چھڑ گئی تھی. کچھ ممبرز نے ہاؤس میں کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے کچھ وجوہات ہیں. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا حکومتی اراکین کے جملے نا آپ کے سامنے جی جی پلیز کیونکہ فیصل جاوید نے کہا تھا کہ سر عام پھانسی کے قانون میں اتفاق رائے کی ضرورت ہے، کیونکہ وزیر اعظم نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد شبلی فراز وہ بھی یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا اور انہوں نے واضح طور پہ بولا ہے کہ سخت قانون سازی جو ہے وہ ناگزیر ہے. اور تھوڑا سا میں اگر آگے چلوں تو اتحادی چودھری شجاعت صاحب بھی انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ پوری کی پوری وہ اس میں قانون سازی میں مکمل تعاون کریں گے، معاونت کریں گے. تو یہ حکومتی اراکین کا اپنا ایک انداز تو ہے. تو اب حکومتی اراکین کے بیانات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ واقعی کیا ایسی روش یا کوئی ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ پورے ایوان بالا اور ایوان زیریں اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اب جس طرح آپ نے کہا ابھی تو بحث شروع ہو گئی ہے اس کے اوپر، اور اگر دیکھا جائے تو میں پرسنلی یہی کہتا ہوں کہ یہ ایک بے شک بہت سخت سزائیں ہیں اور بہت کم ملکوں میں جو ہے تو یہ سزائیں ہیں. پاکستان میں یہ ہونی چاہیے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ہیں تو حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ایسی سزا کی ضرورت پڑ گئی ہے ایسے کیسز کے حوالے سے. یہ ہونی چاہیے اور یہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی، کنسنسس اس کے اوپر بہت ضروری ہے. ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو، یعنی قانون سازی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ جی ابھی جو حالات بن رہے ہیں تو اس کے اوپر ضرور جو ہے تو قانون میں جو ہے تو بنانے پڑیں گے. اور لیکن آپ کو کیونکہ مزاحمت کا بھی سامنا ہے، ریزسٹنس بھی سامنے آ رہی ہے، اور کل پیپلز پارٹی کے جو نمائندے شیری رحمان اور رضا ربانی انہوں نے تو مخالفت کر دی. ہاں جی، انہوں نے مخالفت کی ہے کے حوالے سے. ہاں جی ہاں، ان کے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پرانا پارٹی کا جو ہے ان کا یہ سٹانس رہا ہے. اور ابھی جو ہے تو باقی پارٹیز کا بھی ہم سنیں گے کہ ان کا کیا ہے. بلکہ میں تو آپ کو خود ہی یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایسے کچھ ممبرز ہیں جو کہ اس کے زیادہ حق میں نہیں ہے. لیکن دیکھیں ایک انڈیویجول رائے جو ہے تو وہ ہر ممبر کا، ہر پاکستانی کا، ہر کسی کا رائٹ ہے. لیکن جب آپ بیٹھتے ہیں اور مثال کے طور پہ آپ کے پارٹی کے اندر کوئی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں رائے ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ کنسنسس ہوتا ہے، اس میں پھر انڈیویجول رائے ختم ہو جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی کے اندر ایسے ممبران ہیں جو ذاتی طور پہ کہیں نہ کہیں یہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ مزید مزاحمت بڑھ جائے گی؟ اور یہ بہت بڑی خبر ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ پی ٹی آئی جو ہے تو وہ سب سے ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انڈیویجولز جو ہیں تو وہ اپنی جو ہے تو رائے پیش کر سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں نا، یہی تو سب سے بڑی بات ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر کوئی کنسنسس ہوتا ہے ایک بات پہ تو سارے جو ہیں تو اس پہ اتفاق کرتے ہیں اور اس پہ جو ہے تو سارے پھر عمل بھی کرتے ہیں. یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب وقت آئے گا، کاؤنٹنگ آئے گی، تو اس وقت وہ سارے کے سارے پارٹی کے ساتھ ہوں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے جی. صحیح. لیکن دوسرا رخ، یعنی اپوزیشن کی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اور ریزسٹنس کی بات ہو رہی ہے، تو ہم نے پیپلز پارٹی کی تو بات کی، لیکن نون لیگ بڑا یوں کہنے کے بہت تنقید بھی کر رہی ہے حکومت پہ، اور اسی حوالے سے اس قانون کے حوالے سے، قانون سازی کے حوالے سے ان کے بھی جو بیانات ہیں وہ بڑے سخت نظر آتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آلریڈی مخالف ہے، نون لیگ بھی اگر اسی اس پہ آ جاتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ کافی مشکلات ہو سکتی ہیں یا قانون سازی آسانی سے ہو پائے گی؟ دیکھیں قانون سازی میں تو ابھی بھی ہمیں کافی مشکلات، اگر آپ دیکھیں تو فیٹف کے حوالے سے، نیب آرڈیننس کے حوالے سے جو ہے تو ہمیں مشکلات کافی درپیش آئی ہیں. اور وہ اگر آپ دیکھ لیں تو فیٹف پہ وہ تو اگر بیان دیں تو یہی کہتے ہیں جی ہم نے سپورٹ کرنا ہے، یہ ملک کے مفاد میں ہم نے اس کو کرنا ہے. لیکن جب بل پیش ہوتا ہے تو وہ اس کو کسی طریقے سے ٹیکنیکلی اس بل کو وہ ٹرن ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، وہ ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو اپوزیشن کا رول جو ہے تو وہ بڑا واضح ہے اس ٹائم پہ، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سبجیکٹ کے اوپر بالکل بھی بات ایز سچ جو ہے تو وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. اور تقریریں ہوتی ہیں اور چیزوں کو جو ہے تو دوسری راہ پہ چلایا جاتا ہے. ہاں جی، دوسرے رخ دیے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سیریس ہوں اس بارے میں
کہ آیا پاکستان کے قانون میں ایسی کوئی امینڈمنٹس آنی چاہیے ان سزا کے حوالے سے، تو وہ اس پہ کنسنسس انشاءاللہ ہو ہی جائے گا. صحیح. ذیشان صاحب گفتگو جاری رہے گی، ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری لیتے ہیں، شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب. ذیشان خانزادہ صاحب سینیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذیشان صاحب بات ہو رہی تھی گجرپورہ کے حوالے سے اور سی سی پی او کی ہم نے بات چھیڑی تھی، لیکن اسی حوالے سے کیونکہ ہم اپوزیشن کا ذکر بھی کر رہے ہیں تو نون لیگ نے تو سی سی پی او لاہور کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. اگر نون لیگ کو لگتا ہے کہ اس سے جو ہے تو اس کیس میں جو ہے جان آ جائے گی اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور جو وکٹم ہے تو ان کو انصاف مل جائے گا، تو میرے خیال سے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ایسے نہیں ہے. یہ جو ہے تو انہوں نے صرف اپنا جو ہے تو سیاست کھیلنی ہے. انہوں نے یہی کہنا ہے کہ جی یہ پولیس آفیسر جو ہے تو اس کی وجہ سے یہ پورا پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے تو اس کیس پہ لگا ہوا ہے. یہ صرف ایک سی سی پی او کی بات نہیں ہے. لیکن اگر میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھوں تو معذرت تو انہوں نے کر لی، معافی مانگی، جی ایک چیز. سیکنڈ، ان کو نوٹس بھی جا چکا آئی جی کی جانب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا اظہار کر دیا اپنی کانفرنس میں. تو ایسی صورتحال میں آپ کو نہیں لگتا کہ باقی کیا انہیں کیری فارورڈ کرنا چاہیے جب ان کا ایک بیان اسی سے ریلیٹڈ یہ صورتحال پیدا کر رہا ہے کہ متاثرین کے لیے مسئلہ بن گیا؟ دیکھو میں تو یہ ایک اچھی بات سمجھتا ہوں. یہی تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کی خوبصورتی ہے کہ وہ جو ہے تو انہوں نے سرعام جو ہے تو ان کو نوٹس دیا ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ جو سسٹم ہے پی ٹی آئی کا وہ ایسے ہی ہے کہ وہ بڑا جو ہے تو میرٹ پہ چلتے ہیں ہر ایک چیز کے اوپر. جو انہوں نے ہاں جی جو انہوں نے بیان دیا تھا وہ بالکل ایک غلط کام تھا، اس کی انہوں نے معافی بھی مانگی ہے. پھر جو ان کا میرے خیال سے ڈپارٹمنٹ کے اندر کنڈکٹ ہے اس حساب سے انہوں نے ان کو نوٹس دیا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور میرے خیال سے یہ ایک جو ہے تو اگر کلچر بن جائے تو یہ ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا افسر ہے تو آپ ان کو اگر نوٹس دیں تو یہ ان کی کوئی بے حرمتی میں آتا ہے. ایسا نہیں ہے. جی ڈپارٹمنٹ ہے، ان سے بھی بڑے افسران ہیں، وہ ان کو نوٹس دے سکتے ہیں، وہ ایکسپلینیشن لے سکتے ہیں. ایک پروسیس ہے اور وہ اس کو فالو کرنا پڑے گا، انہیں وہ فالو کر رہے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ڈیوٹی اب کیری فارورڈ ہی ہوگی، تعیناتی ہے کیری فارورڈ ہوگی آگے؟ دیکھیں جی جس طرح کے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے، پنجاب میں ہمارے لیے آفیسرز کے حوالے سے کافی مشکلات ہیں، کیونکہ پچھلے 30-35 سال سے جو انہوں نے ادھر اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، جو نون لیگ کے جو اپنے لوگ ہیں اور انہوں نے جو بنایا ہوا ہے، تو اس میں بیوروکریسی میں کافی مشکلات ہیں. تو ہمیں جو ہے تو ہم بڑے جو ہے طریقے سے اس میں چلنا ہوتا ہے، اور ان پہ ہمارا کا حق تو ہے نا. ہاں جی ہاں، ہم جو ہیں ہم نے ایک پی ٹی آئی اور جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں پنجاب میں، تو انہوں نے سی سی پی او کے ان کے اوپر انہوں نے اعتماد کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا ٹائم دینا چاہیے. ہاں جی ہاں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں مقصد یہی ہے کہ پہلے جو ہے تو جو وکٹم ہے ان کو جو ہے تو انصاف ملے، اور اس کے بعد جو ہے تو میرے خیال سے یہ چیزیں جو ہیں تو اس کے اوپر اگر کسی نے پولیٹکس کرنی ہے وہ ضرور کریں. اگر کسی نے کہنا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ کی غلطی ہے اور گورنمنٹ کہیں کہ نہیں جی یہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے بڑا پریشر کریٹ کیا، لیکن یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ جو وکٹم ہے تو ان کو یہ سارا کچھ دیکھ کے ان کو کیا لگ رہا ہوگا کہ میں کس کے پاس جاؤں انصاف لینا. تو میرے خیال سے دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے، رزلٹ دیکھنا چاہیے. آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ معاملہ جیسے ہی سالو ہوگا اور وہی یہ کلیئر کرے گا کہ سی سی پی او کی جو ہے تعیناتی. جی میں سمجھتا ہوں کہ جی اس ٹائم پہ جو ہے تو اس میں کوئی کنفیوژن یا زیادہ رفٹ نہیں ہونا چاہیے. ڈپارٹمنٹ کو چلنے دیں، ان کا اپنا کام کرنے دیں. صرف سی سی پی او نہیں ہیں، ادھر آئی جی بھی ہیں، ادھر ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، ہاں جی پوری فورس ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صحیح. خانزادہ صاحب آپ نے ذکر کیا تھا فیٹف کا، تو آج صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا ہوا ہے اور اس میں واضح طور پہ ایف اے ٹی ایف سے متعلق اہم قانون سازی ہوگی، اور ڈاکٹر عارف الوی کال کر رہے ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپ کو سامنا تو اس حوالے سے بھی ہے اپوزیشن کا؟ جی دیکھیں نا، اب فیٹف ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ عوام کو ویسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر
جتنے بھی اگر نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی یا جے یو آئی یا جتنے بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں، وہ ٹی وی پہ آ کے، وہ جلسوں میں جا کے ہر جگہ پہ جی کہتے ہیں یہ فیٹف جو ہے تو بالکل یہ پاکستان کے مفاد میں ہے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم نے یہ لیجسلیشن کرنی ہے، اس کو ہم نے پاس کرنا ہے، لیکن پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ وجہ کیا ہے اس کا بھی تو ذرا کوئی پوچھے، کوئی پتہ کرے۔ یہ میرے خیال سے اس پہ میڈیا پہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ پاس کیوں نہیں ہو رہے بلز، کیونکہ وہ ٹائم جہاں پہ ان کے تحفظات ہیں، یعنی نون لیگ کہہ رہی ہے کہ اگر صرف فیٹف کی جو شرائط ہیں وہ تو چلو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، کوئی ایڈیشنل کوئی ایسی صورتحال ہے، کیونکہ ایسا بل ہے جس میں واقعی تحفظات ہیں اپوزیشن کے؟ نہیں جی، ایسا کوئی بل دیکھیں، میں ابھی آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے تو ایک کمیٹی بنتی ہے، بلکہ بنی ہے فیٹف بلز کے لیے اسپیشلی، جس کے اوپر وہ ہائی لیول میٹنگز ہوتی ہیں، پورے اس میں اپوزیشن پارٹیز بھی ہوتی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے، کمیٹی میں ہاں جی، وہ اس کمیٹی میں جو ہے تو ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اس کمیٹی کے ممبرز جو ہیں وہ اپوزیشن کی جانب سے بھی ہیں۔ ہاں جی بالکل، اس کمیٹی بنی اس کے لیے ہے تاکہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے، اور بلز میں جو بھی کوئی ڈیٹیلز ہیں تو وہ ان سے ڈسکس ہو جائے، اور ڈسکشنز کے بعد جو ہیں تو پھر وہ بلز بنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، اور پھر جا کے تو نیشنل اسمبلی میں لے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ جو شور ڈالا جاتا ہے کہیں نہ کہیں سیاست کی جا رہی ہے؟ یہ آپ یہ تو دیکھیں کہ اس میں ایسے بلز بھی ہیں جو نیشنل اسمبلی سے پاس ہو جاتے ہیں، اپوزیشن اس میں سپورٹ کرتی ہے، سینٹ میں آ کے وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس بل کو سپورٹ نہیں کرنا، وہ کوئی ٹیکنیکل نقطہ اس میں نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ آج ہم نے نہیں پاس کرنا، اس کو جی آپ ہفتے بعد کر دیں۔ وہ بس جو ڈیلے گیم کھیل رہے ہیں اور بار بار جو ہے تو اس طرح کی چیزیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی آپ امینڈمنٹس چاہتے ہیں ہم آپ کو ان رائٹنگ دے دیتے ہیں کہ وہ امینڈمنٹس ہم بعد میں کر دیتے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی اس میں ٹائم نہیں ہے، ہم نے یہ بلز پاس کرانے ہیں، ہم بعد میں جب بھی آپ چاہیں گے، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، وہ امینڈمنٹس ہم لے آئیں گے جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ تو نہیں پھر بھی وہ یہ کیا پوری اپوزیشن متحد ہے ان معاملات پہ کہ کہیں کہیں توڑ جوڑ نظر آتا ہے، یعنی گٹھ جوڑ ہے، یا کہیں تقسیم بھی نظر آتی ہے کہ نون لیگ نہیں چاہتی یا پیپلز پارٹی یا کوئی اور اراکین؟ تو دیکھیں ہوتا تو یہی ہے کہ کسی ایک پارٹی کا جو ہے تو ممبر اسپیشلی وہ میں اگر سینٹ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو ووٹ کے اس کے اوپر ایک جو بھی آبجیکشن اٹھاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے تو باقی لوگ بھی اس کو سپورٹ کرنے میں، ورنہ یہ بھی ہوا ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے سینٹ میں وہ کچھ نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو مطلب جب چیئرمین صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے بل کو اپوز کرنا ہے یا نہیں، تو وہ کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے نہیں جی ہم نے نہیں اپوز کرنا، پھر کوئی اٹھ کے جو اس کو اپوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ بہت کنفیوژن چل رہی ہے کہ کوئی حل طلب کوئی صورتحال نظر آتی ہے، یعنی بل پاس ہونے کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے، یا مزاحمت کا ہی سامنا ہے؟ نہیں جی، انشاءاللہ بل تو ہم پاس کرائیں گے، اور یہ آج جو مجھے لگتا ہے یہ جو جوائنٹ سیشن ابھی ہے تو اس میں جو ہے، ہاں جی ہاں، تو اس میں سارے میرے خیال سے اس میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں کے جو ہیں ممبرز ہوں گے، اگر کسی کو بھی اس حوالے سے تھوڑا سا ایشو ہو۔ جاننا چاہوں گا، بلکہ ناظرین جاننا چاہیں گے کہ اس کی حساسیت، کیونکہ بہت سارے لوگ صرف یہ سنتے ہیں کہ بل ہے اور بل پاس نہیں ہو پا رہا، اور کیا ہے جی اپوزیشن ہے اور حکومت ہے، آخر اس بل کی جو اہمیت ہے میں چاہوں گا تھوڑا سا وہ بیان کر دیں فیٹف کے حوالے سے، کہ آخر پاکستان کا جو صورتحال کا جس صورتحال کا سامنا ہے پاکستان میں۔ دیکھیں اس بل میں تو بیسکلی 2 چیزیں ہیں نا، جو آپ کے پاکستان میں سے ریمیٹنس آتا ہے جاتا ہے، تو اس حوالے سے 2 چیزیں کہ منی لانڈرنگ کے اوپر قانون سازی ہوگی، اور جو ٹیرر فائنینسنگ ہے تو اس کے اوپر جو ہے تو قانون سازی، یہ 2 چیزیں جو ہیں تو یہ فیٹف دیکھتی ہے بین الاقوامی طور پہ، اور اس لحاظ سے جو ہے تو وہ آگے پھر یعنی اگر ہر دیکھا ملک جائے کو تو یہ وہ موضوعات ہیں جن کو فوکس کرنے کے لیے جس میں مزاحمت آ رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے۔ جی ہاں بالکل، تو اس میں دیکھیں نا اس کو اب ان 2 چیزوں کو، ٹیرر فائنینسنگ کو اور منی لانڈرنگ کو، آپ جو آپ کے صحیح لیگل ریمیٹنسز ہیں ان سے الگ کرنے کے لیے جو ہے تو سسٹمز اب ہم نے بنانے ہیں ان بلز کے تھرو۔ ہاں جی ہاں، تو یہ بیسک جو ہے تو اس کا کانسیپٹ ہے۔ اب اس میں اپوزیشن کا کیا موقف ہے اور وہ اس کو کیوں ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، اب یہ تو واضح ہے میرے خیال سے۔ صحیح، میں آگے بڑھتا ہوں، بات کرتے ہیں نواز شریف کی، اور نواز شریف کے حوالے سے کل کیونکہ عدالت میں یہ صورتحال
زیر بحث آئی عدالتی کارروائی ہے اور عدالت میں العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی نظر ثانی کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں اور ان کا ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گیا ہے، اور عدالت کے ریمارکس ہیں کہ نواز شریف کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں کوئی قدغن نہیں ہے عدالتی فیصلے پہ، لیکن میں پھر بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نواز شریف کی کیفیت یا صورتحال اور ان کی طبیعت اور باقی معاملات، ان کا جانا آنا۔ دیکھیں ان کی طبیعت کی بات جو ہے تو میں شروع سے یہی کہتا ہوں کہ اگر ہم اس ڈسکشن میں جائیں کہ جو جانے کے ٹائم پہ وہ میڈیکل رپورٹس تھی آیا وہ ٹھیک تھی ٹھیک نہیں تھی، پرائم منسٹر صاحب نے بہت کلوز اسکروٹنی کر کے کیبنٹ میں اس پہ ڈسکشن کر کے انہوں نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ یہ کہا ہے کہ ان کو ہم جو ہے تو اجازت دے دیتے ہیں، اور اس کے پہلے جو ہے تو میاں صاحب جو ہیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی میں باہر نہیں جاؤں گا، انہوں نے یہ بڑی بولڈ سٹیٹمنٹس دی تھیں، اور لیکن اس کے باوجود جو ہے تو یو ٹرن لیا گیا ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر، اور وہ گئے۔ آپ نے لفظ استعمال کر لیا نا، کہیں کہیں ان پہ بھی تو پریشر تھا نا پارٹی کی جانب سے، شاید وہ چاہتے تھے یا عزیز و اقارب چاہتے تھے کہ جی جائیں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے۔ آخر وہ رپورٹس اگر وزیر اعظم نے بھی وہ مانیٹر کی ہیں تو اجازت تو انہوں نے بھی دی نا۔ نہیں جی دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے کبھی بھی اس بیسس پہ نہیں کیا کہ رپورٹس جو تھی تو وہ مکمل طور پہ ٹھیک تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر یہ رپورٹس ٹھیک نکلی اور کل کو خدا نخواستہ ہو جائے میاں صاحب کو کچھ تو وہ پھر ایک ایسے حالات بن جاتے جو کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ صحیح، تو وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ انہوں نے اب کیا لگ رہا ہے؟ اب دیکھیں نا اب تو میاں صاحب کو صرف حکومت ہی نہیں بلکہ عدالت نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ آئیں اور اس کو جو ان کے ٹرائلز ہیں ان کو فیس کریں۔ میاں صاحب نے جو ہے تو شہباز شریف صاحب کو بھی اس میں جو ہے تو انوالو کر لیا ہے، انہوں نے جو ہے تو گارنٹی دی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف آئیں گے؟ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے۔ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے؟ ہاں جی، اب یہ لگ تو یہی رہا ہے۔ دیکھیں اب تو اگر عدالت آپ کو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اگر حکومت کا ایک سٹانس ہے اور ان کا اپنا کوئی ایک سٹانس ہے، لیکن عدالت جو ہے وہ تو نیوٹرل ہے۔ ہاں جی ہاں، عدالت نیوٹرل ہے اور عدالت کے فیصلے کو جو ہے تو وہ ماننا چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے تو لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے؟ بالکل، مجھے تو فی الحال تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ آئیں گے نہیں، اور میرے خیال سے نون لیگ جو ہے تو وہ بار بار گورنمنٹ کو اس پریشر میں بھی ڈالتی ہے کہ جی اگر میاں صاحب آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ آپ نے پریشر کی بات کر دی ہے تو کیونکہ کل نون لیگ کے بہت سارے رہنماؤں کے یہ بیانات آئے اور لیڈنگ رہنما ہیں وہ، جس میں سب سے پہلے خواجہ آصف ہیں، انہوں نے حکومت پہ تنقید کر دی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے گرد جو ہیں وہ یعنی غیر منتخب افراد جو ہیں نا ان کا جمع ہونا وہ انہیں ناگوار گزرا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احسن اقبال جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس میڈیکل رپورٹ جس نے دی تھی جس بینچ نے یا جس اس نے بورڈ نے، تو وہ کہیں نہ کہیں جھوٹا قرار دیا جائے، ان سے استعفیٰ مانگا جائے۔ اور شاہد خاقان عباسی نے تو واضح طور پہ عوام سے یہ سوال کر دیا ہے کہ کیا نواز شریف کو اپنا علاج کرانے کا حق نہیں ہے؟ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اپوزیشن اور اسپیشلی نون لیگ کے جو یہ رہنما ہیں، مرکزی رہنما، ان کے بیانات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن ذیشان صاحب یہاں پہ پھر مجھے ایک مختصر وقفہ لینا ہوگا۔ ناظرین پروگرام جاری ہے، لیتے ایک شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبروں کی جانب، اور میں بلکہ خانزادہ صاحب آپ سے میں نے سوال کیا تھا نون لیگ کے رہنماؤں کا، مرکزی رہنماؤں کی جو آراء سامنے آئی، جو بیانات سامنے آئے ہیں، اور وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں غیر منتخب افراد، خواجہ آصف نے بولا کہ وزیر اعظم کے گرد جو ہے وہ انہیں گوارا نہیں ہے، اور اس کے بعد احسن اقبال جو کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل بورڈ جو ہے اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، جس کی بھی آپ نے بھیجا تھا نواز شریف کو، اور شاہد خاقان عباسی نے تو ویسے ہی عوام پہ چھوڑ دیا کہ جی کیا اس نے حق نہیں ہے نواز شریف کو علاج کرانے کا؟ تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ بیانات؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل بورڈ کے اوپر ان کا اعتراض ہے، ان کو استعفیٰ چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے جی ہم بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، ہم ہر ایک چیز پہ بات کرتے ہیں، میاں صاحب واپس تو آئیں، اور ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہیں، وہ کورٹ نے ان کو جو ہے تو سمن کیا ہے، کورٹ کہتے ہیں کہ یہ آئیں اور اپنے ٹرائلز فیس کریں، تو میرے خیال سے اس میں جو ہے تو پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے
کہ وہ آتے ہیں تو گورنمنٹ ہے بالکل، اگر گورنمنٹ میں کسی لیول پہ بھی ان کو لگتا ہے کہ ادھر میرٹ کا استعمال نہیں ہو رہا تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ بات کرتے کچھ اور ہیں، مقصد ان کا کچھ اور ہوتا ہے. میاں صاحب جو ہیں تو وہ صحت یاب ہیں، ہر کسی کو نظر آ رہا ہے. میڈیکل رپورٹس جو ہیں اگر وہ ادھر سے بنوائی گئی ہیں یا جو بھی آئی ہیں وہ کورٹ نے ایکسیپٹ نہیں کی. اس کا مطلب کہ ہمارے میڈیکل رپورٹس نہیں، ہمارے جو گورنمنٹ کے میڈیکل رپورٹس ہیں وہ غلط نہیں، ان کے میڈیکل رپورٹس غلط ہیں. تو اس بات پہ جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، بالکل یعنی اس وہ کے غلط پوائنٹ باوجود آپ کا یہی میں پھر اسی جملے پہ جاؤں گا کہ جتنے بھی نون لیگ کے رہنما ہیں وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں، وہ شدید تنقید بھی کر رہے ہیں حکومت پہ، اور جس طرح میڈیکل بورڈ کی بات کی اس سے استعفیٰ بھی مانگ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود حکومت کا یا آپ کا یہی موقف ہے کہ نواز شریف خود نہیں آنا چاہ رہے اور نہیں آئیں گے. بالکل دیکھیں وہ تو اور بلکہ نون لیگ کا تو یہ موقع نون بھی رہا ہے کہ وہ پہلے بھی تو آئے، اس وقت بھی تو آئے جب ان کی وہ اہلیہ بستر مرگ پر تھی. ہاں جی، تو وہ آئے اور میرے خیال سے اس کے بعد جب چلے گئے تو اب آنا نہیں چاہتے ہیں. اگر وہ دوبارہ آئیں گے تو ہم مان جائیں گے کہ بالکل جی میاں صاحب جو ہیں چلیں، تو میں آپ کی بات سے اتفاق کر لیتا ہوں کہ وہ نہیں آنا چاہتے، نہیں آ رہے. جی. لیکن ایک جملہ آپ نے خود سے بولا کہ پہلے بھی انہوں نے بولٹ اپنا یہ ریمارکس دیے یا بیان دیا جی. کہ میں جانا نہیں چاہتا. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نہیں آ رہے یہ باقی نون لیگ کے جتنے رہنما ہیں ان کا کوئی پریشر ہے یا رائے ہے، یا نواز شریف صاحب کی اپنی بھی کوئی رائے اس میں شامل ہو؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ اس میں وہ لوگ کیا سیاست کرنا چاہتے ہیں، کوئی سیاسی مفادات جو ہیں وہ ان سے کیا، اے پی سی بھی وہ چلا رہے ہیں، اے پی سی ان سے چل نہیں رہا. پچھلے دنوں میں نے یہ بھی سنا تھا ان سے کہ جی اے پی سی کی میٹنگ جو ہے تو وہ ہو رہی ہے اور اگر میاں صاحب آ گئے ہیں واپس پاکستان تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو میں تو اس ٹائم پہ یہی کہہ رہا تھا ان کو کہ جی بالکل آئیں، میاں صاحب آئیں، اگر آپ نے اے پی سی میں ان کو بٹھانا ہے، اگر آپ نے ان کو نہیں ذیشان جدھر بھی صاحب، وہ آئیں یا نہ آئیں یہ الگ سوال ہو گیا. میں تو جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف اگر پہلے اتنا بولڈ وہ دے سکتے ہیں بیان، تو اب بھی کیا ان کی اپنی رائے آپ کو کیا لگتی ہے، ان کا اپنا کردار کیا نظر آتا ہے اس فیصلے میں آنے یا نہ آنے میں؟ میرے خیال سے میاں صاحب خود نہیں آنا چاہتے ہیں. خود نہیں آنا ہاں چاہتے. جی ہاں. صحیح، یعنی پھر یہ کہنا کسی حد تک کوئی اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ نون لیگ کے جتنے بھی سیاستدان ہیں یا مرکزی رہنما ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی سوچ کہہ رہے ہیں، ایکچوئل نواز شریف صاحب خود نہیں آنا چاہتے. یہ آپ کی سوچ؟ دیکھیں یہ تو لیڈر جو فیصلہ کرے گا وہی ہوتا ہے نا. میاں صحیح صاحب جو ہیں تو انہوں نے اپنا فیصلہ کر دیا ہے، انہوں نے کسی کے مشورے سے صحیح. کیا ہے، خود انہوں نے کیا ہے. لیکن وہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی کی بات سنیں گے، وہ خود آ جائیں گے. لیکن وہ صحیح، آنا ہی نہیں چاہتے ہیں. یعنی یہی آپ کو لگتا ہے کہ وہ خود نہیں آنا چاہتے. ذیشان صاحب میں آگے بڑھتا ہوں. اور کل جیسے ہم نے دیکھا کہ تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں اور تعلیمی اداروں میں وہ مرحلہ وار کھولے جا رہے ہیں، اور کورونا کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، اور بہت عرصے کے بعد یہ تعلیمی ادارے کھولے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایس او پیز کا بھی معاملہ ہے، اور شفقت محمود جو وفاقی وزیر تعلیم ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر عمل درآمد کرنا بہت ضروری ہے، احتیاطی تدابیر اپنانا ہوں گی. تو ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ سلسلہ چلے گا، تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں گی؟ جی رانا صاحب، میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ جو ہے تو یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ایک جس مرحلے سے ہم لوگ گزرے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب اپریل اور مئی کے ٹائم پہ جو ہے تو اس پہ بڑی بات ہو رہی تھی کہ ہم کہہ رہے تھے، بلکہ پرائم منسٹر صاحب کی اپنی یہ سوچ تھی کہ جی سمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا، اور جو اپوزیشن پارٹیز تھی وہ کہہ رہی تھی کہ جی فل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. بالکل. اور پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر پالیسی بنائی گئی، سمارٹ لاک ڈاؤن امپلیمنٹ ہوا، اور آج جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں بے شک اللہ کی طرف سے ہے جو کہ ہوا ہے، جو معجزے ہوئے ہیں. لیکن اس میں جو ہے تو حکومت کی پالیسیز اس لحاظ سے جو امپلیمنٹیشن ہوئی، اور تو وہ جو وہ ہے بہت سراہی بھی گئی، بلکہ پوری دنیا میں اس کو سراہا بھی گیا. ہاں جی ہاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو ہے تو میں اس ڈیسیجن کو گورنمنٹ کی میں سمجھتا ہوں بڑا ایک اچھا ڈیسیجن ہے. ہم لوگوں نے جو یہ منسٹر صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اسکولز جو ہیں تو وہ چلنے چاہیے. بے شک یہ اس میں یہ خطرہ جو ہے کہ
کہ ابھی اسلام آباد کی جو صورتحال ہے، حالیہ جو صورتحال ہے، یہاں پہ بھی ایک اور یونیورسٹی جو ہے رفا، وہاں پہ کورونا کے بہت سارے مریض سامنے آ گئے، 16 افراد وہاں پہ، اور پیمس کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کا شکار ہو گئے. جی بالکل. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً وہی پالیسی ہے جو پہلے چلائی گئی ہے کہ جدھر جدھر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ادھر اسپائک آ رہا ہے تو اس جگہ پہ جو ہے تو لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، اس جگہ کو جو ہے کنٹین کرنا چاہیے، اور باقی جو ہے تو ملکی معیشت کو، ملک میں اگر اور جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر وہ سکولز ہوں تو ان کو بھی ساتھ میں چلانا چاہیے. صحیح. ذیشان خان زادہ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.